बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करेंगे चैप्टर 7 द एरा ऑफ आर्यंस कुशान्स एंड गुप्तास और टॉपिक है हमारा गंधारा सिविलाइजेशन यानी गंधारा तहजीब के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। द सिविलाइजेशन ओरिजिनेटेड बिटवीन द प्रेजेंट डे काबुल एंड सवात रिवर। अब ये कहाँ पर पले बढ़े, इन्होंने कहाँ परवरिश पाई? असल में ये लोग आज के दिन का जो काबुल है, ठीक है ना, ये प्रेजेंट डे में हमारा हम काबुल सिटी को जानते हैं जो कि कैपिटल है अफ़गानिस्तान का, वो और सवात रिवर्स के दरमियान में कहीं इलाका था जो कि पेशावर वैली कहा जाता है जिस इलाके को, ठीक है। पेशावर की एक वादी थी जिसके अंदर ये लोकेट कर रहे थे और ये इलाका बनता है पाकिस्तान में तकरीबन जनूब मगरबी साइड पर, ये वो इलाका है। द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ गंधारा गोज़ बैक टू द स्टोन एज। अब इनका अगर हिस्टोरिकल तारीख़ की बात की जाए कि ये कब से आबाद हैं, तो जब स्टोन एज थी ना, उसके बाद ब्रॉन्ज एज आई, फिर आगे दूसरी तहज़ीब आती रही है, टेक्नोलॉजीज़ एडवांसमेंट आती रही है। तो अगर बात करें हम स्टोन एज की, जब पत्थर का ज़माना था, उस दौर के ये लोग यहाँ आबाद थे, यानी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, ये बहुत पुरानी तहज़ीब है। Gandhara remained under a succession of foreign invaders like the Achaemenians, Greeks, Bactrians और Scythians। इसके अलावा पार्थियंस हैं, वहाँ पर कुशान्स वगैरह हैं। तो ये वो सारे हमलावर हैं जो इनके इलाकों के ऊपर हमला करते रहे और ये हमेशा बेचारे जो है ना इन्हीं का रूल यहाँ पर जो है ना इन्हीं के रूल के नीचे ये रहे हैं, यानी अपनी इनको कभी आज़ादी नहीं मिली अपनी हुकूमत करने की या अपना राजा या अपना इस तरह बैठाने की। हमेशा जो बाहर के इन्वेडर्स थे, बाहर के हमलावर थे, फ़ॉरेन में से आए हुए बाहर के इलाकों में, उनमें ये सब के नाम हैं, तो उन्हीं के अंडर ये रहे हैं, यानी एक के बाद एक आकर इनके ऊपर हुकूमत करता रहा और इनको कभी अपनी हुकूमत बनाने का मौका ही नहीं मिल सका। द सासनियंस ऑल्सो कंट्रोल अ पार्ट ऑफ गंधारा। सासनियंस भी पीछे क्यों रहते, जब ये सब आगे थे तो सासनियंस ने भी एक जो ख़ास इलाका था गंधारा का, उधर वो काबिज हुए थे। द ग्लोरियस एम्पायर केम टू एन एंड इन 455 CE और ये क्राइस्ट एरा का ही दौर चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी ग्लोरियस एम्पायर थी, बहुत आलीशान किस्म की रियासत थी और इसका जो इख्तिताम हो रहा है वो 455 क्राइस्ट एरा में हो रहा है। विद द अराइवल ऑफ द वाइट हंस हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अब ऐसा क्यों हुआ, ये डिक्लाइन क्यों आया उनके ऊपर? क्योंकि वाइट हंस जो है ना वो सेंट्रल एशिया से इनके ऊपर आकर कब्जा कर लिया था उन्होंने। और अगर इनकी बात करें तो ये एक ट्राइब था बहुत बड़ा हंस का, और हंस इनके समझ लें कि कबीले का नाम था इनको, और ये ज़्यादातर जो है ना ये हिंदू थे इसके अंदर। तो वो सेंट्रल एशिया में से उज़्बेकिस्तान और ये सारा इलाका जो बनता है वहाँ से ये लोग मूव करते हुए आए हैं गंधारा की तरफ। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ गंधारा वॉज टेक्सला। अब इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, यानी जो इनका इस गंधारा की पूरे एरिया का जो सेंटर बनता है, जैसे हमारे पाकिस्तान का जो दिल है वो लाहौर है, इसी तरह गंधारा का जो दिल था ना वो टेक्सला था, जो कि टेक्सला हमारा इस्लामाबाद के रास्ते में आता है, ठीक है। और वहाँ पर गंधारा के सारे जो आपको ये पिक्चर नीचे नज़र भी आ रही है, ये सारा इलाका गंधारा का ही आता है। ये सारे उनके जो रूइंस हैं वो देखने को मिलेंगे अगर आप टेक्सला में कभी जाएँ तो। अब अगर डिस्कशन प्रॉम्प्ट की बात करें कि व्हाट डज़ द पिक्चर ऑफ टेक्सला टेल अस अबाउट द गंधारा सिविलाइजेशन, तो हम कहेंगे ये तहज़ीब बहुत ज़्यादा एडवांस थी बिकॉज दे हैव टॉयलेट्स एट दैट टाइम, ठीक है। आजकल हम देखें ना तो अभी भी गांव के लोग जो हैं, बुराई तो खैर नहीं है इसमें, लेकिन उनके पास क्योंकि इतनी इनकम नहीं कि वो अपने घर में वॉशरूम्स बनाएं, लेकिन बहुत से ऐसे देहात हैं जहाँ लोग खेतों में जाते हैं, ठीक है ना, अपनी हाजत करने के लिए। तो अगर देखा जाए उस दौर में, यानी 455 से पहले की बात है, तो दे वर सो एडवांस दैट दे हैव टॉयलेट्स एंड दे हैव दीज काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स and they have also wonderful living standards as compared to that time when there is not much advancement, ठीक है, और कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी देखिए इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं और अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखा हुआ है। ओके, सो स्टार्ट विद गंधारा आर्ट, ठीक है, और यहाँ पर हम उनके बनाए हुए हाथ से बनाई हुई चीज़ें या जो भी है उसके बारे में पढ़ेंगे। गंधारा आर्ट वॉज डेवलप्ड इन द जियोग्राफिकल रीजन ऑफ गंधारा। अब अगर जियोग्राफिकल रीजन्स को देखा जाए गंधारा के, तो वहाँ हमें बहुत सारी गंधारा आर्ट देखने को मिलती है। जियोग्राफिकल रीजन्स वो होते हैं बच्चों जिससे आपको पता चले कि कहीं पहाड़ है, सहरा है, ये होता है जियोग्राफिया, ठीक है ना।
کہ اگر ہم دیکھیں کہ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پر ہمیں گندھارا کی آرٹ زیادہ دکھنے کو ملتی ہے، وہ علاقہ کون سا ہے، وہ پہاڑوں کی جگہ ہے، وہ صحرا ہے، وہ کون سا ایریا ہے بیسکلی. اٹ فلورش بٹوین دا فرسٹ اینڈ دا 8th century. اب پہلی صدی سے 8ویں صدی تک یعنی تقریباً اگر ہم ایک صدی میں دیکھیں تو 100 سال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 800 سال تک یہ پلتی بھرتی رہی. The development of art in this region started after Ashoka, a Hindu king converted to Buddhism and dedicated his life to spread it. اب یہ اس وقت اس کو بڑھاوا ملا جب اشوکا ایک بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، اور وہ ہندو بادشاہ تھا، اور وہ اس نے کون سا مذہب اپنا لیا، ہندوازم چھوڑ کے بدھزم میں آ گیا. اور آپ کو پتہ نا پریویس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بدھزم کیا تھا، ان کے وہی 4 نوبل ٹروتھس اور 8 فولڈ پاتھس تھے. یعنی ہم نے رائٹ کنڈکٹ کرنا ہے، نیت اچھی رکھنی ہے، میڈیٹیشن کرنی ہے، ہماری تھنکنگ اچھی ہونی چاہیے، ہمارے بلیفس اچھے ہونے چاہیے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا اشوکا نے اپنے اوپر لاگو کر لی تھیں، اور اس نے بڑی سادہ زندگی اپنے لیے چوز کی تھی. اور اس کے بعد ہی یہ گندھارا کی آرٹ پھیلنا شروع، اسی کے دور میں، اسی کے وقت میں، کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی جو ہے نا وہ ڈیڈیکیٹ کرتی تھی. یعنی آپ سمجھ لیں کہ قربان کر دینا، جس طرح کسی کو کسی کے نام لگا دینا کہ میری ساری زندگی جو ہے نا اب میں بدھزم کو پھیلانے میں اور اس کی تبلیغ میں لگاؤں گا. He conducted the third Buddhist council in 250 BC. ابھی 250 BC کے اندر اس نے ایک بدھسٹ کونسل بلایا. اب دیکھیں یہ دور کس طرح کا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ اتنی ایڈوانسمنٹ، لیکن وہاں پہ کونسل ہے اور وہ سارے بدھسٹ جو ہیں وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، مل کر بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے. تو وہیں بیٹھے بیٹھے they were deciding that statue of Buddha will be made، کہ ہمیں بدھا کا جو ہے نا یعنی سدھارتھ کا، جو کہ ایک نوبل فیملی سے جس کا تعلق تھا، اور شتریہ کاسٹ کا وہ بندہ تھا، ٹھیک ہے نا، جس کو بعد میں انہوں نے بدھا کا نام دے دیا تھا. تو اس کا ایک ہمیں مجسمہ بنانا چاہیے، ایک اسٹیچو بنانا چاہیے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی پوجا کرنا شروع کریں. ایز بدھزم واز دا ریلیجن آف گندھارا، دا آرٹ موسٹلی فوکسڈ آن میکنگ اسکلپچرس. اب کیونکہ گندھارا جو ہے وہ بدھزم ریلیجن سے ریلیٹڈ ہے، تو بدھزم میں کیونکہ اسٹیچوز بنانا بدھا کا یہ چیز پکڑی گئی تھی. اسکلپچر ہوتا ہے بیٹا مجسمہ سازی، یعنی آپ مٹی سے مورتیاں بنائیں. تو انہوں نے اس آرٹ کو بہت بڑھاوا دیا. آپ کو ٹیکسلا جائیں گے میوزیم میں، مجھے تو خوف آ گیا تھا جب میں گئی تھی. آئی نیور یوز ٹو انٹر دیٹ ڈور آف دیٹ میوزیم، کہ مجھے عجیب سی وائبز آ رہی تھیں وہاں سے نا. اور آپ سے وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ایسی جگہ جہاں اللہ کا عذاب آیا ہو اس علاقے سے دور رہنا چاہیے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو تہذیب ہے اس کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا تھا. when you used to see their ruins you simply terrified by the destruction. اور آپ کو ایسے لگے گا جیسے ان کے اوپر کسی نے بمباری کی اور یہ اس تباہ ہوئے ہیں، یہ کوئی کسی عذاب کی وجہ سے یہ ختم ہوئے ہیں. ادروائز ایسا کوئی اور ریزن نظر نہیں آتا ہے ہمیں، نہ کوئی پاس دریا ہے، نہ سمندر ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہم کہیں کہ جی یہ وجہ بنی ان کے مرنے کی یا ختم ہونے کی. تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ان پہ عذاب آیا ہوا ہے. تو ان کے میوزیم میں بھی بہت خوف آتا ہے، وہاں پر انہیں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے مجسمے تو ویسی شرک ہے، تو انہوں نے اپنے بھگوان کے جو بدھا ہے اس کے مجسمے وہاں پر رکھے ہوئے اس میوزیم کے اندر، اور بہت عجیب فیلنگز ہوتی ہیں وہاں پر. A variety of materials including stone, stucco, terracotta and bronze were used. اب stucco بھی میں نے آپ کو دکھا دیا. stucco ہوتا ہے بچے جس سے ہم پلستر کرتے ہیں، وہ والا ٹول، ٹھیک ہے. اور ٹیراکوٹا جو ہوتا ہے وہ جو مٹی کے برتن ہیں جب ان کو بھٹی کے اندر گرم کیا جاتا ہے نا تو وہ مضبوط ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی پکچر میں نے آپ کو لگا دی ہے. تو اس قسم کی چیزیں وہ لوگ یوز کرتے تھے. اس کے علاوہ کانسی سے بنے ہوئے بہت ساری چیزیں، ٹولز ہیں اور برتن ہیں جو وہ استعمال کرتے تھے. دس اینشنٹ آرٹ ورک کین بی سین ایٹ دا ہسٹوریکل سائٹ آف ٹیکسلا. ٹیکسلا میں اگر آپ جائیں تو آپ کو یہ ساری آرٹ ورکس جو نا اینشنٹ وہ نظر آئیں گے، وہاں انہوں نے رکھے میں سنبھال کے میوزیم کے اندر. اینڈ اٹس سراؤنڈنگ ایریاز، اور اس کے جتنے بھی سراؤنڈنگ ایریاز اگر آپ وہاں گھومیں پھریں تو ادھر سے ڈگنگ کرنے پر بھی یہ چیزیں مل سکتی ہیں آپ کو، کیونکہ یہ ایسی سائٹ ہے. The most significant work is made on special stone unique to this region called the schist. اور schist جو ہے اس علاقے میں پائے جانے والا دھاری دھار پتھر ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں. اس کی لیئرز ہوتی ہیں اس پتھر کی، ٹھیک ہے.
اور اس پتھر سے بہت سارے ٹولس بنائے جاتے ہیں وہاں پر، بڑا مضبوط اس کو سمجھا جاتا ہے. اٹس اے بلیک اسٹون وچ از آئیڈیل فار میکنگ اسکلپچرس. اور اس سے جو مورتیاں ہیں وہ بھی بنائی جاتی ہیں اور اس کو آئیڈیل سمجھا جاتا ہے، بہترین پتھر سمجھا جاتا ہے. یہ کالے رنگ کا پتھر ہوتا ہے اور اس کو مورتیوں کے لیے مضبوط سمجھا جاتا ہے کہ اس سے جو مورتیاں ہیں نا وہ بہت زیادہ پائیدار بنیں گی. لیکن آج کل وہاں پر جو اس سے جو چیزیں بک رہی ہیں نا، وہ جو ہمارے گھر میں جیسے آپ مسالہ نہیں پیستے ہیں، وہ جو پتھر ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا اس کو کیا بلاتے ہیں، تو وہ جو ہے نا یہاں سے مل جاتا ہے. اور زیادہ تر اس پتھر سے نا یہ ٹولز بنایا جاتا ہے جو کہ مسالے پیسنے کے کام آتا ہے. Okay, let's read about Mayuryan Empire, that is 321-185 BCE. That is the timeline for that empire. The Mayuryan Empire included northern and central parts of India as well as some parts of the present day Iran. اب یہ کہاں آباد ہوئے ہیں آ کر؟ یہ ریاست جو ہے ان کی تقریباً جنوب میں اور سینٹرل انڈیا جو وسطی انڈیا ہے وہ، اور کچھ علاقہ جو ہے ایران کا، آج کے دور کا جو ایران جس کو ہم جانتے ہیں، وہ بھی شامل ہے اس میورین اسٹیٹ کے اندر، اس امپائر کے اندر، اس ریاست کا حصہ. یعنی بہت بڑی ریاست تھی یہ بھی. آفٹر دا ڈیتھ آف الیگزینڈر دا گریٹ ان 323 BCE, Chandragupta Maurya, the founder of the Mauryan Empire, began consolidating land previously occupied by the گریکس. اب ہوتا کیا ہے کہ جب مر جاتا ہے سکندر اعظم 323 BC کے اندر، تو چندر گپتا میوریا بندہ، ایک نام، اس نام کا ایک بندہ ہے جس نے میوریا امپائر کو فاؤنڈ کیا ہے، یعنی اس کی بنیاد رکھی ہے. اور اس نے اب کوشش کی کہ جتنے بھی گریکس نے ہم سے الیگزینڈر کے دور میں جتنا بھی علاقہ ہمارا انہوں نے ہم سے چھین لیا تھا نا، قبضہ کر لیا تھا، وہ واپس ہم لے لیں اور ان سے واپس حاصل کریں، تاکہ جتنے قبضے والے علاقے تھے اگر وہ واپس آئیں گے تو ہماری اسٹیٹ اور مضبوط ہو جائے گی، ہماری جو کنٹری ہے وہ مضبوط ہوگی. اس کے علاوہ ہی بلٹ اے اسٹرانگ آرمی اینڈ بیوروکریسی. ہز ایڈوائزر جنیکا آلسو نون ایز کوتلیہ wrote ارتھا شاسترا, a handbook about the political science, economic policy and military strategy. اب اس نے ایک بہت ہی مضبوط آرمی کی بنیاد رکھی، یعنی اس نے بہت سارے بندے جو ہے نا اپنے آرمی میں بھرتی کی اور اپنی آرمی کو انکریز کیا، بڑا بنایا. اس کے علاوہ اس نے بیوروکریسی کی مدد سے، بیوروکریسی کیا ہوتی ہے بچوں؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم آفیشلی الیکٹ نہیں کرتے ان کو یعنی ہم خود وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ نہیں بناتے، بلکہ وزیر اعظم اور صدر اور وزیر اعلیٰ ایسے لوگوں کو خود اپوائنٹ کرتے ہیں، آفیشلس کو، تاکہ وہ ایڈمنسٹریشن چلا سکیں ملک کی. اور یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو بڑی سمجھ ہوتی ہے کہ کون سی چیز کو کیسے لے کر چلنا ہے. تو ان کے ڈیسیجنز جو ہیں نا وہ بڑے کارآمد ہوتے ہیں. جتنے وزیر ہیں اور جتنے گورنمنٹ کے الیکٹڈ پیپل ہیں، جن میں صدر بھی آ جاتا ہے، وزیر پرائم منسٹر بھی آ جاتا ہے، تو وہ ان سے انہی بیوروکریسی سے ڈیسیجنز لیتے ہیں. اور ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ لوگ رن کرتے ہیں، پورا یہ آرگنائزیشن ہوتی ہے بیوروکریسی کی جو کہ پورے ملک کو لے کر چلتی ہے. چلیے ہم پڑھ لیتے ہیں اشوکا کے بارے میں. 273-332 BCE, that is the timeline for him. Ashoka, the grandson of Chandragupta Maurya, expanded the empire up to Kalinga after a bloody war. اب اشوکا کون ہے؟ یہ چندرگپتا میوریا کا پوتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں اس کے بیٹے کا بیٹا ہے آگے. اور آپ کو پتہ ہے نا چندرگپتا میوریا کون ہے؟ جو کہ میورین امپائر کا فاؤنڈر تھا. الیگزینڈر دی گریٹ کے بعد اس نے اس علاقے کو سنبھالا تھا اور اس کو میورین امپائر کا نام دیا تھا. اب اشوکا نے کیا کیا کہ اس نے بھی اپنے دادا کی طرح اس اسٹیٹ کو بڑا کیا، لیکن کافی خونی جنگوں کے بعد، ٹھیک ہے نا. لوگوں کا کلنگا تک اس نے، اتنی دور تک، کلنگا ایک ایریا تھا کافی دور، تو اشوکا نے ایک خونی لڑائی کے بعد کلنگا کا علاقہ جو ہے نا اپنے قبضے میں کر لیا. اکارڈنگ ٹو دا ایڈکٹ آف اشوکا ہی فیلٹ remorse from the conquest, slaughter, death and taking prisoners. To atone for his sin, he converted to Buddhism and worked extensively for the welfare of his people. اب کیا ہوا کہ وہ جب یہ لڑائیاں کر رہا تھا نا تو پتہ نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا، ٹھیک ہے. اس کے آفیشلز بتاتے ہیں، ایڈکس مینس ہوتا ہے اس کے جتنے آفیشلز تھے اس کے آس پاس، جتنے بھی اس کے جرنل وغیرہ اور جو اس کے وزیر وغیرہ تھے نا، تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ بڑا اپنے آپ میں نا شرمندگی فیل کرتا تھا. ریمورس مین ہوتا ہے کہ ریگریٹ کرنا کسی چیز کے اوپر، دکھ کرنا
اور کسی چیز کے اوپر شرمندہ ہونا اور پچھتانا کہ یار میں نے یہ جو خونی لڑائیاں لڑ کے میں نے یہ جتنے بھی کانکویسٹ کیے ہیں، جتنے بھی میں نے مار کے مارے ہیں، اور میں نے لوگوں کو جانوں سے مار دیا اور ان کے گردنیں اڑا دیں اور ان کو قتل کر دیا اور ان کو قید خانوں میں ڈلوا دیا، تو اب اس نے کہا کہ مجھے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، مجھے سب کچھ کریکٹ کرنا چاہیے، اٹون کرنا چاہیے، اس چیز کی امینڈمنٹ کرنی ضروری ہے کہ میں اپنے جتنے میں نے گناہ کیے ہیں نا اس کو میں اس کی معافی کسی طرح لوں۔ تو اس نے کیا کیا، سمپلی وہ ہندو سے بدھزم کے اندر کنورٹ ہو گیا، اس نے اپنا مذہب بدل دیا اور پھر اس نے لوگوں کی بھلائی کے لیے بڑے کام کیے، ان کے لیے ان کے دکھ کا مداوع کرنے کے لیے، اور ان کے لیے نا مطلب اپنی زندگی کو انتہائی سادہ کر دیا اور وقف کر دیا اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے۔ ہی ڈیووٹڈ himself for the people's good deeds۔ تو he erected pillars in several parts of his kingdom with inscriptions about the teaching of Buddhism۔ اب آپ یہ ساتھ دیکھ رہے ہو ایک پلر سا لگا ہوا، اس طرح کے کئی پلرز اس نے جو ہے نا کھڑے کر دیے تھے اپنی کنگڈم کے اندر، اپنی ریاست کے اندر، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا بدھزم کی ٹیچنگ کے بارے میں، اس کی تعلیمات کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے نا بدھزم میں کیا تھا کہ وہ 4 نوبل ٹروتھس تھے اور اس کے 8 فولڈس تھے کہ انسان کو نیک دل ہونا ہے، امن پسند ہونا ہے، اور جو سفرنگز ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں، انسان کو لالچ نہیں کرنی ہے، نا امید نہیں ہونا، اور انسانیت دکھانی ہے، اور میڈیٹیشن وغیرہ کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نا ان ٹاورز کے اوپر لکھی ہوتی ہیں جو انہوں نے ریکٹ کیے نا، پلرز، جس کے اوپر ایک شیر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس طرح کے کئی سارے پلرز اس نے جو ہیں اپنی کنگڈم کے اندر لگا دیے تاکہ باقی لوگ بھی یہ تعلیمات پر عمل کر کے اچھے انسان بن سکیں۔ چلیے اب انفارمیشن پرومپٹ پڑھ لیتے ہیں۔ دا کارونگ آن دا راکس along the ancient silk road Karakoram highway also provide a fascinating record of history of گندھارا۔ جو بندہ گیا نا اس سلک روٹ کے اوپر، شرائع ریشم کے اوپر یا کراکرم ہائی وے کے اوپر، وہ یقین کریں واقعی فیسینیٹ ہو جائے گا یہ کارونگس دیکھ کر۔ کارو ہوتا ہے بچہ پتھر کے اوپر کسی نوکیلے اوزار سے کسی چیز کو کندہ کرنا، کوئی ڈرائنگز بنانا یا کچھ لکھنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب اس راستے سے گزرو گے نا، میں نے آپ کو یہ پکچر دکھا رہی ہوں، انتہائی خوبصورت لگتا ہے ان کو دیکھنا۔ عجیب سا خیال آتا ہے کہ یار ہم سے پہلے اتنے ہزاروں سال پہلے یہ لوگ کس طرح رہا کرتے تھے اور کیا ان کی زندگیاں تھیں، اور گندھارا کی کیا ہسٹری تھی، وہ بھی انہوں نے کارو کیا ہوا اس کے اوپر نا، کہ کس طرح لوگ رہتے تھے اور بادشاہ کس طرح ہوتے تھے اور کپڑے کیسے پہنتے تھے اور زیورات اور برتن، وہ سب انہوں نے کسی نوکیلی چیز کے، نوکیلے اوزار کے ساتھ، جیسے آپ دیوار کے اوپر کیل کے ساتھ کوئی چیز رگڑ کر کرو تو وہ پھر وہیں رہ جاتی ہے، وہ ہٹتی نہیں جب تک آپ اس پہ دوبارہ پلستر نہ کرو۔ These were engraved during the time of the Mauryan king Ashoka. Taxila is home to many splendid Buddhist establishments. Taxila, the main center of Gandhara, is over 3000 years old. تو یہ جتنے بھی انگریوڈ آپ کو ملیں گے نا وہ میورین کنگ اشوکا کے دور کے ہیں، کیونکہ اس وقت سب کو اس نے بدھزم کی طرف لانے کی کوشش کی تھی، اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی اپنے ریاست کے اندر کہ سب لوگ جو ہے نا کنورٹ ہو جائیں ٹو بدھزم۔ تو اسی لیے ٹیکسلا کے اندر جو سینٹر آف گندھارا ہے نا وہ تقریباً 3000 سال پرانی اس کی جو ہے تاریخ ہے، اور یہ ساری چیزیں اشوکا کے دور میں ہی کارو کی گئی جو پتھروں کے اوپر، اور بدھا کے بڑے بڑے مجسمے۔ ویسے سوات میں اگر میں دیکھوں تو سوات میں جو مجسمے تھے وہ لوگوں نے توڑ دیے ہیں، اور ٹھیک بھی کیا ہے ویسے تو، اگر تو ہسٹوریکلی اس کو رہنے دیتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن کیونکہ بت جو ہے نا، ہم مسلم کنٹری میں رہتے ہیں تو بت ایک شرک کی نشانی ہے، تو اس کا ختم کر دینا ہی بہتر ہے۔ امید کرتی ہوں بیٹا آپ کو سب ٹاپک کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔